इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 21 रमजान मुबारक। आज रूह ज़मीन से कुरान के ज़ाहिर व बातिन का आलम रुखसत हो गया। जिसके जाने से रोया है ज़मीन व आसमान, वो हस्ती है शहंशाह विलायत, परवरदाए फैज़ नबूवत, शेर खुदा, दामाद मुस्तफ़ा, बरादर अहमद मुश्तबा, अबू तालिब के बरखुरदार, हसन हुसैन के वालिद बुजुर्गवार, सुसर खलीफा दोएम, हैदर कर्रार, साहिब जुल्फ़िकार, फातिह खैबर व खंदक, हिम्मत व शुजात का पैकर, सब शिकन शमशीर ज़र, तीर अफ़ग़न, खलीफा अमजद, जिन्हें ना कोई हरा सका मैदान जंग में, दुश्मन भी इंतजार करता रहा सजदा अली का। आज हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम का यौम शहादत है। आज इस शब गम में हमारे साथ मौजूद होंगे उलमाए दीन, जिनसे हम हज़रत अली की अज़मत के ऊपर बात करेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश और आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बारान रहमत। सहरी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बारान रहमत। सोख का समा है, लेकिन खाना ऐसी चीज़ है जो कि नहीं रुकता, और खाने के लिए हम मौजूद हैं हमारे आज किचन में, और किचन में हमारे साथ होती हैं शेफ़ खदीजा। इनको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज मैं चिकन कोफ्ता बना रही हूँ। अच्छा, बहुत इजी है, क्विक बन जाएगा। आप जैसे कोफ्ते आजकल मिलते हैं, फ्रोज़न मिलते हैं, तो आप बाज़ार से कहीं से भी फ्रोज़न कोफ्ते ले लें। अच्छा। ठीक है, उसको आप फ्राई कर लें। अच्छा। हम डालडा कुकिंग ऑयल डालेंगे। ठीक है, रेसिपी आप स्टार्ट करें। डालडा बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर माँ चाहती है कि खाना टेस्टी भी हो और न्यूट्रिशियस भी। जिसमें डालडा कुकिंग ऑयल देता है उनकी मदद करता है। रमज़ान में फ़ाइंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ मामता वहाँ डालडा। अच्छा जी, डालडा यहाँ पे डल चुका है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं। और कोफ्तों का हम, जैसे मैंने सुना है कि कोफ्तों में टाइम बहुत लगता है, तो टाइम लगने वाला है क्या? टाइम मैं जब भी बता रही हूँ कि आप फ्रोज़न कोफ्ते ले लें, बहुत यानी इजीली कोफ्ते आप बनने में सिर्फ वो जो बॉल्स बनी होती है बॉल्स उसमें टाइम लगता उनको है। सिर्फ फ्राई करना है और आपके समझे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। ओके। आपको सिर्फ मसाला बनाना है कोफ्तों का, जिसमें आप प्याज ब्राउन करके उसका पेस्ट बना दें। और अच्छा। टमाटर का भी ना पेस्ट बना के साइड पे रख दें। अच्छा। और फिर आप डालडा कुकिंग ऑयल डालें, इसमें आप गार्लिक का पेस्ट डाल दें और ओके। इसमें टमाटर डाल दें, और आप वही प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड कर लें, और फिर सारे मसाले डाल दें। रेड चिली है, और आपका चाट मसाला है, गरम मसाला है, हल्दी है, और बस ये मसाले आप डाल दें। आप उसको अच्छे से भूनें, उसमें फिर कोफ्ते डाल दें। अच्छा, नॉर्मल जैसे सालन बनता है वैसी उसकी ग्रेवी बनानी है, फिर उसमें ये कोफ्ते ऐड करके उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें, ताकि वो कोफ्ते उसमें अच्छे से जो है ना मिक्स होकर उसमें फ्लेवर सारे। अच्छा, पहले कहते थे कोफ्तों में पीस के चने डालते हैं ना, तो इस तरह की अब आजकल डलते हैं क्या? आजकल का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि चनों में मैंने कोफ्तों में मैंने कभी चने नहीं डाले हैं। अच्छा, पर्सनली मैंने कभी नहीं डाले हैं। तो जो पहले पुरानी जो थी ना हमारी माएँ वगैरह, वो वो लोग डालते हैं, हाँ, वो पीस के चने डालते थे। अब मुझे नहीं पता वो बाइंडिंग एजेंट के तौर पे कोफ्तों के अंदर डालते थे या सालन में डालते थे, लेकिन होता था। चलिए ठीक है, यू कैरी ऑन विद योर रेसिपी। हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। फ़िज़ा सोगवार है, हर आँख नम है। हज़रत अली की शहादत के हवाले से, उनकी अज़मत के हवाले से हमने आज की ट्रांसमिशन में मदऊ किया है आलिम दीन को। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी टीम का पार्ट हैं आलिम दीन मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब को। वेलकम करती हूँ अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले अल्लामा सज्जाद साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हज़रत अली की शान और अज़मत के बारे में आप मुझे बताएं, क्योंकि हम तो अदना लोग हैं, हम कुछ उस हवाले से इतना नहीं कह सकते, लेकिन आप बेहतर बयान कर सकते हैं अच्छे लफ्ज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी अज़मत जो है वो ये है
کہ انہوں نے آنکھ کھول کے جو پہرا چہرہ اقدس دیکھا وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، سبحان اللہ۔ اور پہلی غذا جو انہوں نے لی وہ سرکار کی زبان اطہر تھی، سبحان اللہ۔ اور سرکار کے آغوش میں آنکھ کھول کے سرکار کی زبان چوس کے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، زبور سناؤں۔ قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد، مولائے کائنات آغوش رسالت میں فرما رہے ہیں قرآن سناؤں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن فہمی کا عالم اس بچہ جو گہوارے میں ہے ابھی، جو آغوش رسالت میں ہے، وہ کہہ رہا ہے قرآن سناؤں۔ اور پھر انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا در ہوں، علی اس کا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی مولا کائنات کے اتنے فضائل ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے علم ایسے حاصل کیا ہے جیسے چڑیا کا بچہ جیسے دانہ لیا کے اور چڑیا کھلاتی ہے بچے کو، اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ کیا ہے۔ یہی منزل تھی کہ سرکار سے علم لینے کے بعد یہ جملے کہہ رہے ہیں مولا کائنات کہ انا عبد من عبید محمد، میں سرکار کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ وہ مولا کائنات فرما رہے ہیں منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہ میں پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے بھید جانتا ہوں۔ میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کروں گا، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کروں گا، یہاں تک کہ دنیا کہہ اٹھے گی کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی مولا کائنات کے جملے کہ کسی نے کہا کہ حاتم کے جو ہے وہ 14 دروازے تھے، ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مولا کے فضائل کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ وہ کسی کوزے میں سما ہی نہیں سکتا۔ بے شک، بس یہی ایک میں کہوں گا آج ٹیلی ویژن کے توسط سے عالم اسلام کو کہ آج کا دن ہمارے لیے مولا کائنات کی سیرت، مولا کائنات کی شجاعت، مولا کائنات کی عبادت، مولا کائنات کا یقین، یہ اتنے مولا کائنات کی شخصیت کے پہلو ہیں۔ مگر میں یہاں یہ کہوں گا کہ سارا کمال مولا کائنات کا نہیں تھا، یہ کمال تھا اس پاکیزہ آغوش کا ہستی کا جس نے آغوش میں پرورش پائی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد گرامی مومن قریش سرکار ابو طالب کی تربیت کا کمال تھا، جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کی تربیت کا کمال تھا کہ مولا کائنات نے جو خدمت کی اسلام کی اور جو دین کی خدمت کی، خانہ کعبہ سے لے کے اور مسجد کوفہ تک آج بہت ہی قریب رہ گئی ہے، مولا کائنات کی شہادت کا وقت بہت ہی قریب رہ گیا ہے۔ تو مولا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا، خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھایا کہ جو 5 انگلیاں اٹھتیں تو عرش و فرش ہل جاتے، غنیمت جانی ہے 2 انگلیوں میں باب خیبر تھا۔ ہر جنگ میں فتح یاب ہوئے، آپ کی ذوالفقار آپ سے گفتگو کرتی تھی تلوار، اور جس کی 7 نسلوں میں بھی مومن ہوتا تھا، مولا کائنات کی تلوار نہیں چلتی تھی، مگر کبھی نہیں کہا کامیاب ہوا۔ مگر آج جب ضربت لگی تو کہا رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ علی کی کامیابی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جب ضربت کھا کے مولا نے کہا کہ اگر میری کامیابی ہے تو اللہ کی راہ میں پیشانی رکھ کے یہ میری دنیا میں کامیابی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ہستی ہیں اور ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اسی بات کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ علی کا نام آئے تو دلوں میں نور آتا ہے، وفا، عدل اور شجاعت کا سرور آتا ہے۔ یہ دن ہے اس امام حق کی یاد کا دن جس کے ذکر سے دلوں کو غرور آتا ہے۔ آج کی اس نشست میں
ہم حضرت علی کی عظمت کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں مفتی محسن زماں صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ و انا الیہ راجعون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبی ہیں۔ حضرت علی کی شان و عظمت بیان کرنا بہن عقل و خرد میں یہ طاقت نہیں ہے، اور وہم و گمان میں یہ وسعت بھی نہیں ہے کہ ان کی شان کو سمجھ سکے۔ ایک آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور مولا علی کی شان آپ کیا فرمانی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا انا مدین علم علی بابوہا، میں اگر علم کا یعنی کہ میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی اس کا دروازہ ہے۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں پھیری، بلکہ غدیر خم کے بھی جو اس طرح بات کی کہ حضور نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا وحد علی المولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہے۔ اور یہی نہیں، یہاں تک بھی روایت میں کہ علی کے چہرے کی شان و عظمت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اور پھر یہاں تک حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، جس طرح علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو حضور کی محبت، حضور کی معیت اگر دیکھی جائے تو سب سے پہلے بچپن میں 14 سال کی عمر میں حضور کا ساتھ دینے والے کو اور ذات نظر نہیں آتی، مولا علی کی آتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کی محبت کا عالم کہ حضور نے کیا ان کے بارے میں فرمایا۔ اب سنیے، مسلمان کی پہچان یہ کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مومن کی پہچان یہ کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اطاعت گزار ہے، کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا اللہ اس کے رسول کا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو کلمہ تو ظاہری پڑھ رہا ہے لیکن پہچان نظر نہیں آ رہی کہ کیا آیا یہ مومن مسلمان ہے یا منافق ہے۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب علی کا ذکر ہوگا کرم اللہ وجہ الکریم تو کیا ہوگا؟ جب ان کا ذکر ہوگا تو منافق کے چہرے کی شکل و حیت پیشانی بدل جائے گی۔ تو معلوم یہ چلا کہ علی کے چاہنے والے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک منافق جو ہے وہ کبھی ان کا ذکر نہیں کرے گا، مومن ان کا ذکر کرے گا۔ ایک بات یہ پھر یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بہت شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ میں ایک آیت بیان کر کے آگے چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب اس پر بات کریں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی مومنین نے جو حالت مفہوم آیت ہے حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں۔ اب حالت رکوع میں صدقہ کون کرے گا؟ اب دیکھا جائے تو اب یہاں پر ایک واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جب ایک قافلے نے نیا نیا اسلام قبول کیا تو وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ اب ہمارے قبیلے والے ہماری مدد نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا اللہ اس کا رسول اور مومنین تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اب اتنی بات کہنی تھی، یہ قافلہ مسجد نبوی میں گیا اور نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس قافلے میں سے ایک شخص آ رہا جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ فرمایا یہ انگوٹھی کس نے دی؟ تو آپ نے فرمایا اس نے دی جو رکوع کی حالت میں ہے۔ رکوع کی حالت میں کوئی اور نہیں تھا، مولا علی تھے۔ تو معلوم یہ چلا کہ حالت رکوع میں بھی آپ نے صدقہ کیا۔ تو شان و عظمت، مقام و بلندی یہ ہے، علی کے معنی ہوتے ہی بلندی کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے اللہ نے بلند کر دیا پھر شان کیا بات ہو۔ پھر یہاں تک بھی روایت میں ملتا ہے کہ لحم کا لحم جسم کو جسمی، کہ دم کا دمی، کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں کہ علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و منصب دیا حضور کی نسبت سے دیا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو کمال ایسے نہیں عطا فرمایا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ جب خلیفہ وقت بنے تو آپ نے جو مصائب و آلام جھیلے، تو ساری بات یہ تھی آپ کے بارے میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے وقت میں حالات ایسے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ جب حالات بہتر تھے، حضرت عمر فاروق حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا،
تو بچوں میں اتنی سمجھ بوجھ آنا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ تلاوت کی، اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، ایک شرف عطا کیا، تو اس حوالے سے بھی بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ حضرت علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں مولائے کائنات کا جس طریقے سے محسن بھائی نے ذکر کیا، ماشاءاللہ سے بہترین فضائل بیان کیے، تو مولائے کائنات جن کو کہا گیا کل ایمان، تو جو خود کل ایمان ہو وہ کیا ایمان لائے گا، وہ تو خود ہی کل ایمان تھے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ سرکار سے محبت تھی، تو جب سرکار شب ہجرت کو جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. تو کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں. تو سرکار مولائے کائنات جو ہے توکل کا تکیہ اور یقین کی چادر اوڑھ کے سو گئے. دیکھیں اگر میری جان کو خطرہ ہے تو میں ایسی شخصیت کو تلاش کروں گا جس کا حجم میرے جیسا ہو، جس کا قد میرے جیسا ہو، جو ہو بہو میری تصویر ہو، تاکہ دشمن کو یہ سمجھ میں آئے کہ میں ہی سو رہا ہوں. اب سرکار نے مولائے کائنات سے کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ. اس کا مقصد ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ سرکار کا قد اور مولائے کائنات کا قد، سرکار کا حجم مولائے کائنات کا حجم ایک جیسا تھا. جبھی تو شبیہ بن کے سوئے، اور سوئے 40 برہنہ دشمنوں کی تلواریں تھیں. جب صبح اٹھے تو کسی نے پوچھا علی کیسی نیند آئی؟ کہا ایسی نیند تو کبھی آئی نہیں جیسی رات کو آئی. کہا 40 برہنہ تلواریں تھیں، موت کا خوف نہیں تھا. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سرکار فرما کے گئے تھے کہ جب صبح اٹھنا علی یہ امانت اس کو لوٹا دینا، یہ امانت اس کو لوٹا دینا، یہ امانت اس کو لوٹا دینا. مجھے یقین ہو گیا کہ جب زندہ رہوں گا تو امانتیں لوٹاؤں گا. جب میرے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ علی یہ امانت اس کو لوٹانی ہے، یہ امانت اس کو لوٹانی ہے، تو سرکار سے محبت کا پیمانہ اس قدر یعنی محبت تھی مولائے کائنات کو سرکار دو عالم سے کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور جب کہا خیبر میں کہ کل علم میں اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو پوری رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس اشتیاق میں تھے کہ دیکھیں صبح علم کس کو ملتا ہے. صبح سرکار نے فرمایا کہ کہاں ہے علی کا آشوب چشم ہے؟ کہا بلاؤ. اپنا لعاب لگایا مولائے کائنات کی آنکھوں میں، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. آپ کو پرچم دیا خیبر کا، آپ نے خیبر کو فتح کیا، اور خیبر کو فتح کر کے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا. تو مولائے کائنات سرکار کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے. جہاں جہاں سرکار وہاں وہاں آپ کو مولائے کائنات نظر آئیں گے. مگر یہ عظمت تھی خاتم المرسلین کی کہ مولائے کائنات پیچھے پیچھے رہتے تھے. مگر جب بھی پوچھا آپ نے فرمایا میں تو اپنے آقا کا ایک غلام ہوں. سبحان اللہ. اسی بات کے ساتھ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پھر دوبارہ ہم کچن میں آ گئے ہیں، کیونکہ جب ہمارا مین کورس ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر ڈرنکس کی باری آتی ہے. تو آج خدیجہ سے پوچھتے ہیں کہ ڈرنک میں وہ کیا بنا رہی ہیں. آج کوکونٹ ملک شیک ہے. کوکونٹ ملک شیک. اچھا، کوکونٹ واٹر تو سنا ہے، ملک شیک لائک کیسے ہوگا؟ یہ ملک کوکونٹ واٹر سے ہی بنتا ہے ملک شیک، اور یہ بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے اور بہت مزے کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو شیک ہوتا ہے وہ بہت کریمی سا بنے گا. اچھا، ایک کوکونٹ ملک بھی ہوتا ہے نا، وہی جو کچے کوکونٹ سے نکالا جاتا ہے، یہ وہ والا ملک ہے؟ ہاں ہاں. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا وہ الگ سے، آپ جو ہوتا ہے کوکونٹ کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے پانی آتا ہے، تو وہ بالکل فریش جو پانی ہوتا ہے نا یہ اس سے بنے گا، کوکونٹ واٹر سے. اوکے، یہ کوکونٹ واٹر سے بن رہا ہے، لیکن اس کے اس سے نہیں، پلپ سے نہیں. نہیں اس سے نہیں بن رہا. تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ بہت ایزی ہے. آپ جگ میں جو ہے کوکونٹ واٹر ڈال دیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ دودھ ایڈ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی آئس کریم اپنی پسند کی کر سکتے ہیں. میں نے لیکن اس میں وینیلا آئس کریم ایڈ کری ہے.
اور شوگر کی جگہ میں اس میں شربت گل بہار ایڈ کروں گی. جی جہاں پیار وہاں مرحبا گل بہار، پھلوں پھولوں اور خالص جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کردہ. مرحبا گل بہار آ جائے گا تو اس میں ایک کلر سا آ جائے گا نا. اچھا ویسے خدیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ جو کوکونٹ واٹر ہوتا ہے نا، ناریل پانی پسند نہیں آتا بیکاز آف اٹس ٹیسٹ، تو ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اس طرح سے شیک اس طرح سے بنا کے پئیں گے تو یہ بہت اسٹرانگ بھی ہے، کیونکہ ایک تو اس میں دودھ بھی جا رہا ہے، کوکونٹ واٹر بھی جا رہا ہے، اور ٹیسٹ کے لیے آپ کی اس میں آئس کریم جا رہی ہے جو ٹھنڈی ہوتی ہے. ہاں ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس چیز کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں بیکاز ہاں آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کو نہیں پسند اور آپ کا گلا خراب ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ اس کو اوائڈ کریں. ادروائز یہ آپ کی بونس کے لیے کافی بہت ہیلدی ہے، اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کوکونٹ جو ہوتا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تو بہت ہیلدی ڈرنک ہے یہ. بہت اچھا کیا آپ نے کہ اب ہیلدی آپشنز کی طرف ہمارے پہلے ہم نے زیادہ تر نا موہیتو تھوڑے ٹھنڈے سے وہ کرے تھے. ہاں اس سے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے گلے جلدی خراب ہو جاتے ہیں. اچھا لیکن یہ والی جو ڈرنکس ہیں اس میں ایسا نہیں ہوگا، اس میں آپ کو مطلب طاقت ہی ملے گی اور فائدے مند بھی ہے یہ. اچھا یہ جو مین کورس آپ نے بنایا تھا یہ کہاں تک پہنچا ہے ابھی تک؟ یہ ریڈی ہے. یہ ریڈی ہے؟ اتنی جلدی کیسے یہ ریڈی ہو گیا؟ اوہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو، اور اس کی گریوی بھی کافی گاڑی گاڑی سی بنی ہے نا. تو آپ مجھے کوئی ٹپ بتائیں کہ گریوی اگر ہم نے ویسے گاڑی گاڑی سی رکھنی ہے؟ بہت ایزی ہے. آپ کو اگر گریوی گاڑی رکھنی ہے تو آپ پیاز براؤن کر کے اس کو گرینڈ کر دیں، اور جب وہ پیاز آپ گرینڈ کر کے پیسٹ اس کا ڈالیں گے نا کسی بھی گریوی میں تو وہ بہت تھک ہو جاتی ہے اس طرح سے. اچھا گرائنڈ کر کے اگر گرائنڈ کر کے ہم کوئکلی کرنے کے لیے جو ہے نا ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، ہاں وہ پیاز لمبی لمبی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہ مت ڈالیں آپ. پہلے اس کو فرائی کریں پیاز کو، جب وہ براؤن ہو جائے تو پھر اس میں آپ جو ہے اس کا پیسٹ بنا دیں. پیسٹ بنا کے پھر آپ جو ہے نا گریوی گاڑی کرنے کے لیے اس میں مسالے میں ایڈ کر لیں تو وہ بہت تھک بن جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹائم سیونگ، اسپیشلی ان رمضان ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم فرائیڈ انین یوز کریں کھانے میں، اس سے کوئی ٹیسٹ میں تو نہیں چینجنگ آ جاتی؟ بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ فرائی پیاز استعمال کریں تو وہ بلکہ ٹیسٹی بنتا ہے. زیادہ تر میں جو ہوتی ہوں وہ اسی طرح استعمال کرتی ہوں گریوی کے لیے، خاص طور پہ فرائی پیاز فرائی کر کے اس کا پیسٹ بنا کے استعمال کریں تو وہ بہت ایزیلی بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں. میرا بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ زیادہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کوکنگ، اور ٹائم سیونگ اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ پہلے سے ہی فرائی ہوئی ہوئی انین کو لیں اور اس سے آپ سانل بنا لیں. اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جو فرائیڈ انین ہوتی ہے اس سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو فریش انین کو آپ فرائی کر کے کریں نا، ایسی کوئی بات نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ پیاز جو ہے وہ آپ ویسے بھی فریش ہی لے کر اس کا پیسٹ بناتے ہیں، وہ کوئی پرانی تو پیاز آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو آپ پیسٹ بنائیں تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہاں چلیں اسی بات کے ساتھ لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمان. آج 21ویں سحری ہے اور آج کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی. 19 رمضان کو نماز میں ایک زہر آلود تلوار کے ساتھ حضرت علی پر وار کیا گیا. 2 دن تک زخموں میں انتہائی تکلیف میں گزارے اور 2 دن کے بعد 21 رمضان کو فجر کے وقت شہادت نصیب ہوئی. حضرت علی کی شہادت کا واقعہ میں علامہ صاحب سے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی زبان میں پیش کریں. 40 ہجری اور جمعے کا دن تھا. 19 رمضان کی صبح تھی. 17 رمضان کو آپ نے اپنی صاحبزادی بی بی ام کلثوم کے یہاں افطار کیا. شہزادی نے دسترخوان لگایا تو آپ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور پوچھتے تھے بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ کہا بابا آج 17 رمضان ہے. کہا بیٹا چند ہی دن رہ گئے ہیں کہ میری یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی. شہزادی نے دودھ اور نمک رکھا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ علی کو کبھی ایک وقت میں تم نے 2 غذائیں کھاتے دیکھا ہے؟ شہزادی چاہتی ہیں کہ نمک ہٹا لیں، آپ دودھ سے افطار کر لیں، مگر آپ نے نمک کو بڑھایا اور نمک سے آپ نے افطار کیا. اور 18 کا دن گزرا، شب 19 آئی. آپ پوری رات اپنے گھر میں عبادت الہی میں مشغول ہیں. کبھی باہر نکلتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، رب ذوالجلال سے کی تسبیح فرماتے ہیں. پوری رات آپ اللہ کی تسبیح و تحلیل فرماتے ہیں
اور وقت فجر آپ جب جانے کے لیے نکلے مسجد کوفہ میں تو مرغابیوں نے آپ کا راستہ روکا. آپ نے امام حسن کو بلایا, کہا بیٹا حسن یا ان کو آزاد کر دینا یا ان کا خیال رکھنا. مولا کائنات اور آگے بڑھے, کنڈی نے آپ کا راستہ روکا. آپ مسجد کوفہ میں تشریف لائے اور گلدستہ اذان پہ آئے. یہ مولا کائنات کی آخری اذان تھی. آپ نے گلدستہ اذان پہ اذان دی. عبد الرحمن ابن ملجم جو زہر آلود خنجر لیے الٹا مسجد میں سو رہا تھا, مولا کائنات نے جگایا, کہا اٹھو, جس مقصد کے لیے تم آئے ہو اس مقصد کو حاصل کرو. اور پھر وہ وقت آیا جب مولا کائنات سجدے میں گئے. سجدے کے عالم میں وہ زہر آلود تلوار ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پہ ماری اور مولا کائنات کی زبان سے یہ جملے نکلے, رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. امام حسن نے نماز کو مکمل کیا, آپ کو ایک گلیم میں ڈالا اور لے کے چلے. تھوڑی ہی دیر دور گئے تھے, آپ نے کہا بیٹا حسن رک جاؤ. کہا بابا کیوں؟ کہا میرے جو ساتھی ہیں ان سے کہو کہ چلے جائیں. کہا بابا یہ آپ کے نمازی ہیں, آپ کے ساتھی ہیں. کہا نہیں, میری بیٹیاں زینب و ام کلثوم نوحہ کناں ہیں, میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں, رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں. مولا کو لے کے چلے گھر دولت کدے پہ. 19 کا دن پورا گزرا. اب آپ یہ سوچیں کہ بیٹیاں والد سے کتنی محبت کرتی ہیں, کیا گزری ہوگی جناب زینب و کلثوم پہ کہ بابا زخمی, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. 19 کا دن گزرا. 20 کا دن جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں فرمایا کہ مولا, اور جب 20 کا دن آیا تو جناب زینب کلثوم, جناب زینب نے فرمایا بھیا طبیب کو بلاؤ, میرے بابا کا رنگ زرد ہو گیا. امام حسن علیہ السلام نے طبیب کو بلایا. اب طبیب نے جیسے ہی مولا کے زخم سے کپڑے کو ہٹایا, زخم دیکھا, امام حسن کی نظر ہے طبیب پر اور حسن پہ نظر ہے جناب زینب و کلثوم کی کہ میرا بابا ٹھیک ہو جائے. طبیب نے کلام نہیں کیا. مولا حسن پوچھتے ہیں بتائیے. طبیب نے کچھ نہیں کیا, امامہ اٹھایا اور زمین پہ پھینک کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. چند گھنٹوں کا مہمان ہے آپ کا بابا. شہزادی زینب و کلثوم نوحہ کناں تھیں. 20 کا دن گزرا اور پھر وہ فجر آئی. مولا نے وصیتیں کرنی شروع کی, اور ایک وصیت جو عالم اسلام کے لیے مولا نے فرمایا, حالانکہ نماز سجدے کی حالت میں میرے مولا کو ضرب لگی تھی. امام حسن کی عبادت دنیا میں مشہور, 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. پھر بھی امت کو بتانے کے لیے پہلی وصیت میں کہا کہ بیٹا کبھی نماز سے غافل نہ ہونا. یہ امت کو بتا رہے تھے. اور دیکھو بیٹا, ہو سکے تو میرے قاتل کو معاف کر دینا, سبحان اللہ. اور اگر قصاص لینا بھی ہو تو اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے, تم بھی اس کو ایک ضربت لگانا. یہاں میں بتا دوں کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو ضرب لگائی اور اس کو رسیوں میں جکڑ کے لایا گیا تو مولا نے دیکھا, کہا اس کی رسیاں بہت سخت ہیں, ڈھیلی کر دو, اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی, قاتل ہے. جب مولا کو شربت پیش کیا گیا, ٹھنڈا پانی مشروب, کہا میرے ہونٹوں سے زیادہ تو اس کے ہونٹ خشک ہیں, پہلے اس کو پلاؤ. شان دیکھیں آپ, یہ شان دیکھیں, مولا کا اخلاق دیکھیں. یہ ہم مسلمانوں کی امت مسلمہ کے لیے آج کا دن تجدید وفا کا دن ہے. آج کا دن عملی وہ ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں, ان کے کردار کو سمجھیں, جو قاتل کو بھی شربت پلائے, جو قاتل کے لیے یہ کہے کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو. تو یہ وہ مولا کائنات آج اب چند ساعتیں رہ گئی ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. وہ یتیموں کا مسیحا, وہ
لوگوں کے یہ جملے مولا کے کہ یتیموں سے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا کہ میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. اتنی شفقت تھی مولا کی. تو اس طریقے سے مولا آج 21 رمضان 40 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش کیا. اچھا مفتی صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. اب مجھے آپ بتائیے حضرت علی کا کوئی واقعہ بیان کیجیے. دیکھیں بات یہ ہے، جیسے شبیر بھائی نے بات کی، مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و عظمت آپ نے دیکھا کہ ظالم نے نماز کی حالت میں آپ پر وار کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا علی وہ شجاعت کے علمبردار ہیں، وہ بہادر ہیں کہ اسلام کا کوئی غزوہ ایسا نہ ہو کہ جس میں حضرت علی نے پہل نہ کی، اور وہ علی جب پہل کر دیں تو افتتاح بھی مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی. اور یاد رکھیے جب آپ خلیفہ وقت بنے تو آپ کا یہ جملہ بڑا پیارا ہے اور یہ تمام امت کے لیے مشعل راہ ہے. کیا کہ جب آپ ایک جنگ میں جا رہے تھے تو راستے میں کاہنہ ایک ستاروں کی جو پرچھ کرنے والی اس سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نہ جائیں، کہ اگر آپ جائیں گے تو جنگ کہیں ہار نہ جائیں. اتنا کہا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا. واپس جب جنگ سے آئے تو آپ نے اس کاہنہ کو بلوایا جو ستاروں کو دیکھنے والی تھی. آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا آپ جنگ ہار جائیں گے. فرمایا کیوں کہا تھا؟ مطلب آپ کے ستارے یہ کہتے تھے. حضرت مولا علی نے فرمایا سنو، ہم وہ جنگ جیت کر آئے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، مومن ستاروں کے نہیں، ستارے مومن کے تابع. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یاد رکھیے گا کہ مولا نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کی لکیروں کی طرف بھاگے، مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ ستاروں کے پیچھے بھاگے. تیرا کام یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سبحان اللہ. عدل، شجاعت، وفا کی ایک لازوال داستان حضرت علی. دوبارہ کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. اب دسترخوان یہاں پہ سج چکا ہے اور آج خدیجہ نے کیا بنایا تھا؟ کوفتے، چکن کوفتے. جی، چکن کوفتے بنائے تھے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں آپ نے کوفتے نوش فرمائے؟ جی بالکل. کیسے لگے آپ؟ بہت اچھے بنائے. اچھے لگے آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت. مفتی صاحب آپ کو کیسے لگے؟ الحمدللہ بہت اچھے بنائے. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ویسے تو جو بھی لوگ یہاں آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ہم ان سے ان کے بچپن کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب آپ یہاں ہیں تو آپ ہمیں حضرت علی کے بچپن کے حوالے سے بات. ماشاءاللہ. آپ یہ سوچیں بہن کہ حضرت علی کا بچپن اگر میں بیان کروں تو جس کا بچپنا آغوش رسالت میں گزرا ہو تو وہ شخصیت کیسی ہوگی، جس کی تربیت خاتم المرسلین خود فرمائیں تو وہ کیسی تربیت ہوگی. یہ تربیت تھی کہ جب سرکار نے اسلام کی پہلی دعوت ذوالشیرہ میں فرمایا کہ تم میں کون ہے میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا، تو حضرت مولانا شبلی نعمانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک بچہ اٹھا جس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت بھی کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. سبحان اللہ. پھر سرکار نے فرمایا کون ہے جو میری نصرت کرے گا، پھر وہی بچہ اٹھا. پھر تیسری دفعہ سرکار نے فرمایا کون ہے میری نصرت اور مدد کرے گا، پھر وہی بچہ. تو آپ لکھتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب تھے. سبحان اللہ. یعنی بھائی سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کس سن و سال 12 سال لکھے ہیں یا کچھ آگے پیچھے 14 سال 12 سال، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نصرت کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ تربیت تھی سرکار دو عالم اتنی کی. چھوٹی عمر میں بھی اتنا چھوٹی بڑا عمر میں بھی سرکار دو عالم سے اتنی محبت تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. سبحان اللہ. تو جس کی تربیت یعنی آغوش رسالت میں ہوئی ہو، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس کی پہلی غذا، جیسے میں نے عرض کیا کہ لعاب دہن، میرے آقا کریم علیہ السلام کا لعاب دہن، کائنات میں اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ سرکار کا لعاب دہن جس نے چوسا ہو، جس نے سرکار کی زبان چوسی ہو.
تو پھر سرکار کہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تم کو وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی۔ بہت سارے اقوال جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے بیان کیے، بڑے مدلل بیان فرمائے، لہمک لہمی دمک دمی، مگر اس میں سب سے بہترین چیز یہ کہ سرکار نے فرمایا، اور اس پہ سبھی مسلمان متفق ہیں، کہ یا علی قرآن جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم قرآن کے ساتھ ہو، اور حق تمہارے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اے میرے مالک حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے۔ اور یعنی یہ عالم تھا کہ سرکار نے فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے شمع رسالت کے پروانے جو تشریف فرمایا، آپ نے کہا کہ اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے تو بڑی آسان کسوٹی فرمائی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے فرمایا کہ علی کا ذکر کر کے دیکھو، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو مومن ہے، اگر چہرہ بنائے تو سمجھ لو منافق ہے۔ تو یہ پہچان بتا دی سرکار دو عالم نے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب علی کا ذکر کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے، تو ان کا بچپنا آغوش رسالت میں گزرا۔ کیا خوبصورت بچپنا ہوگا جس کی تربیت سرکار کریں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، یہاں ہمارے ساتھ پانی ہے، کیونکہ پانی زندگی ہے، تو پانی کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دیتی چلوں۔ ہمارے ساتھ ہے آب دبئی، ڈرنک سمارٹ لیو ویل 250 ml بوٹل، فرسٹ ٹائم سرونگ ان پاکستان۔ آب دبئی اعلیٰ معیار کے مطابق تیار کردہ منرل واٹر ہے اور عالمی معیار کی ہائیجینک پیکنگ کے ساتھ ہے۔ دفاتر، گھروں اور ایونٹس کے لیے موزوں انتخاب، معیار اور اعتماد کا امتزاج۔ اسی بات کے ساتھ لے لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ شیر خدا کا نام ہے ایمان کی پہچان، عدل و وفا کا درس ہے ان کی ہی شان، یوم علی پہ دل سے یہی صدا نکلے، حق کے سپاہی ہیں وہ دین کی پہچان۔ آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے اوپر بات کر رہے ہیں، مزید بات چیت کریں گے۔ ہمارے عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے برانڈ پارٹنر نیلسن پینٹ کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دیتی چلوں۔ رنگ زندگی کا نیلسن پینٹس۔ نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں سب سے پہلے مفتی صاحب کی طرف آؤں گی۔ مفتی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت علی کا کس طرح کا رشتہ تھا، کیا محبت؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے مہوش بھائی۔ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اتنی قربت کہ آپ یہ الفاظ آپ نے ادا فرمائے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی ہر بات کا مشورہ اور ہر پہلو سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے، میرے آقا حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ۔ اور یہی نہیں، محبت کا یہ عالم تھا۔ میں آپ کو سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ جب خلیفۃ المومنین حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر تشریف فرما ہوئے، تو جو ننھے شہزادے امام حسن و حسین، اکثر یہ ہوتا تھا کہ امام حسن و حسین چھوٹے تھے لیکن حضرت عمر فاروق سلام میں پہل کرتے ان دونوں کو۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت امام حسن و حسین راستے سے آ رہے تھے، دیکھا کہ سامنے سے عمر فاروق تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو آپ دونوں بھائی دیوار کی اوٹ لے لی کہ آج پہلے ہم سلام کریں گے حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ سے۔ تو جیسے ہی قریب حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ دیوار کے آئے تو آپ نے فرمایا، اے علی کے بیٹو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب یہ بات سنی تو امام حسن حسین آئے، فرمایا کہ آپ نے ہمیں کیسے پہچانا کہ ہم یہاں موجود ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میں نے تمہیں ایسے پہچانا کہ تم سے علی کی خوشبو آتی ہے۔ سوچئے کہ کتنی محبت ہوگی صحابہ کی دل میں۔ اسی طرح ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کے آپس میں اتحاد و محبت حضرت علی سے، تو تمام صحابہ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ کسی مومن کی صبح شام نہیں گزرتے کہ وہ علی سے محبت نہ کرتا ہو۔ تو صحابہ میں آپس میں شیر و شکر رہے، آپس میں اتحاد رہا۔ اور پھر میں یہی بات نہیں کروں بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ان میں اتحاد و اتفاق تو تھا ہی، بلکہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی بہت کرتے تھے۔ اور حضرت علی کے فضائل کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل ایسے بیان فرمائے کہ اے علی جنت میں سب سے پہلے 5 افراد جائیں گے، جن میں سے ایک تم ہوگے، ایک میں ہوں گا، ایک فاطمۃ الزہرا تعالیٰ عنہ ہوگی، اور حسن و حسین ہوں گے۔ تو یہ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ نے حضرت علی کی شہادت کا پورا منظرنامہ پیش کیا، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ابن ملجم تھا کون، اس کا ارادہ کیا تھا؟ یہ ایک مولا کائنات کی جو شہادت تھی، یہ اسلام کے خلاف خارجیوں کی ایک بہت بڑی تحریک تھی کہ جو چاہتے تھے کہ مولا کائنات کو جو ہے، جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ساری دنیا کو معلوم تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو جنگ میں تو کوئی مار نہیں سکتا، یا کسی اور طریقے سے بھی مولا کائنات کی دلیری ایسی تھی کہ وہ نہیں مار سکتے۔ انہوں نے یہی موقع غنیمت جانا کہ جب حضرت علی نماز میں ہوں تو اتنے خشوع اور خضوع میں حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، یہی موقع جان کے جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے آپ پر وار کیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم بھی ایک خارجی تھا، خوارج سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے عبد الرحمن اس کا نام تھا، ابن ملجم یعنی ملجم کا بیٹا۔ تو میں جیسا کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ امام عالی مقام کو 19 کو جو ہے وہ ضربت لگتی ہے، اور 19 کو آپ رہتے ہیں، 20 کا دن گزرتا ہے، اور 21 کی شب کو صبح میں آپ جو ہے وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اور جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آپ کی تدفین کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ فقیر ہیں جو زار و قطار رو رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہاں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے ہیں، ایک شخص آتا تھا جو ہمارے سنانے روٹیاں رکھتا تھا، اور روٹیاں رکھ کے جو ہے وہ چلا جاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کبھی ان کا نام نہیں پوچھا؟ کہا وہ اتنی خاموش، آج کے لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آج نیوز کے ذریعے سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کو بتایا ہے کہ فقیر کی بھی اتنی عزت نفس ہے کہ اگر دو تو اسے پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا۔ آج اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی مدد کریں تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ یہاں بات کو روک کے میں ایک بات وہ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر گبن جو جرمن کے فلسفی ہیں، وہ کہتے تھے کہ حضرت علی اتنے سخی تھے کہ آپ کے دروازے سے کوئی کبھی سائل کبھی خالی نہیں گیا، مگر سال میں ایک دن ایسا آتا تھا جب اپنے گھر کا پورا سامان چوراہے پہ رکھ کے واپس آ جاتے تھے۔ جناب قمبر نے پوچھا کہ مولا آپ تو ہر چیز سائل کو دے دیتے ہیں، جو مال غنیمت ملتا ہے جنگوں سے وہ بانٹتے ہوئے آتے ہیں، خالی ہاتھ گھر میں آتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ایک دن سامان آپ باہر رکھ کے آ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے ہمارا کوئی مسلمان عزت نفس کی وجہ سے ہم سے مانگتے ہوئے شرماتا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی آج ہم دے رہے ہوتے ہیں تو کتنے فوٹو کھنچواتے ہیں، اتنے، اور دینے کے بعد واپس بھی لے لیتے ہیں، فوٹو کھنچوانے کے بعد فوٹو کھنچواتے ہیں، بالکل، اور کتنا عزت نفس لوگوں کا مجروح ہوتا ہے۔ یعنی مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عزت نفس کی وجہ سے ہم سے مانگتے ہوئے شرماتا ہو، تو میں اس لیے رکھ کے آ جاتا ہوں کہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں۔ سبحان اللہ، اسی طریقے سے فقیروں کے سرانے رکھ کے روٹیاں جو ہے وہ، اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بابا کو غسل دے رہا تھا تو آپ کے پشت پہ کالے نشان تھے، وہ کالے نشان تھے جو آپ یتیموں اور مسکینوں کے لیے کھانا رکھ کے اور وہاں جا کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے، علامہ صاحب سے شروع کرتے ہیں کیونکہ گفتگو بیچ میں رک گئی تھی، تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ وہیں سے ہم اس کو سٹارٹ کریں۔
جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام سخاوت کے بارے جی میں سخاوتی کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے گھوڑے کے لگام اس پہ فرض لگام پہ ایک پیر رکھا ہے کہ ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیں، تو مولا کائنات جناب قمبر سے فرماتے ہیں کہ قمبر ان کو روٹی دو، تو جناب قمبر کہتے ہیں روٹی تو اس میں ہے جس میں روٹی رکھی جاتی ہے، کہا وہ دے دو، کہا وہ اونٹ پہ ہے، اچھا کہا اونٹ دے دو، کہا مولا اونٹ قطار میں ہے، اچھا کہا پوری قطار دے دو۔ سبحان اللہ جب یہ کہا تو جناب قمبر پیچھے ہٹے، اچھا تو مولا کائنات نے کہا قمبر کیوں پیچھے ہٹے؟ کہا مولا مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ قمبر کو بھی دے دو ساتھ میں، اس لیے کہ مہار جناب قمبر کے ہاتھ میں تھی۔ تو سخاوت کا یہ عالم تھا مولا کائنات کی، اس قدر یعنی سخی تھے کہ آپ کے دروازے سے جس طریقے سے دنیا میں عالم اسلام میں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے اور مدینہ کا سب سے بڑا دسترخوان امام حسن کا تھا، اسی طریقے سے مولا کائنات کی سخاوت جو ہے وہ کبھی کوئی سائل آپ کے یہاں آئے خالی نہیں جاتا تھا۔ جو کچھ یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خیبر میں سے مال غنیمت ملا آپ لے کے چلے، رستے میں کوئی مسکین مل گیا، کوئی یتیم مل گیا، کوئی اسیر مل گیا، سب دے کے آئے۔ جب دروازے پہ آئے تو شہزادی جناب سیدہ کی آواز آئی، ابوالحسن ہمیشہ کی طرح سب کچھ راہ خدا میں دے دیا؟ تو فرمایا ہاں بی بی دے دیا۔ تو زوجہ بھی ایسی ہو نا، کہا کہ ابوالحسن میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ یعنی جتنے سخی مولا کائنات تھے اتنی سخاوت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تھی۔ وہ بھی اپنے دروازے سے کبھی کسی سائل کو جو ہے، یہ خواتین کے لیے سبق ہے کہ آپ یعنی بھوک کو برداشت کر رہی ہیں، یعنی ایک دن سائل آتا ہے اور آپ لوگوں نے روٹی پکائی ہے اور سائل آتا ہے اور افطار کے وقت آپ اپنے حصے کی روٹی دے دیتی ہیں، دوسرا دن ہوتا ہے پھر دے دیتی ہیں، نمک اور پانی سے افطار کرتی ہیں، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، پانچواں دن۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ سورہ دہر، سورہ حل عطا پوری نازل ہوئی آل محمد کی شان میں۔ تو یہ سخاوت کا گھرانہ ہے، سخاوت بھی اور عاجزی بھی۔ آپ یہ دیکھیں علی جیسے اتنی عظیم ہستی، کوئی محافظ نہیں تھا جب ان پہ حملہ ہوا۔ یہی تو کمال ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ وہ شخصیت جس نے کبھی مفتی صاحب جس نے کبھی جنگ میں جو ہے وہ لباس نہ پہنا ہو جو جنگی لباس ہوتا ہے، مولا کائنات نہیں پہنتے تھے۔ یعنی دلیری کا عالم یہ تھا کہ آپ زرہ نہیں پہنتے تھے اور بغیر زرہ کے جنگ کرتے تھے۔ تو جو جنگ میں زرہ نہ پہنے وہ محافظ کیا رکھے گا؟ سبحان اللہ، وہ محافظ کیا رکھے گا؟ ان کا تو ہر عمل اللہ کے یعنی اطاعت میں میں نے عرض کیا نا کہ مولا کائنات کی پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے لے کے مسجد کوفہ تک آئے بھی اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں، اور اب بظاہر دنیا سے جا بھی رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں۔ خوش قسمتی ہے، اس سے بڑا یعنی کیا مولا کا مرتبہ ہوگا کہ جو آئے بھی اللہ کے گھر میں اور جا بھی اللہ کے گھر میں رہے۔ تو آپ کا ہر زندگی کا ہر لمحہ اطاعت خداوندی کی آئینی تصویر۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ مجھے بتائیے کہ حضرت علی کی جو جنگی خدمات تھیں اس حوالے سے بتائیں، اور حضرت علی کا ایک جذبہ جو ہے وہ کافی مشہور ہے، تو اس حوالے سے بھی بتائیے کہ جنگ کا میدان اگر ہوتا تھا تو وہ کیسا جذبہ اور ولولہ رکھتے تھے؟ وہ مسلمہ تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و قصرہ کو پل بھر میں کچل آئے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ مولا حضرت علی کی جو شان آپ بیان کر رہے ہیں، غزوہ بدر سے لے کر کسی بھی غزوات کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو اسلام کو جب بھی فتح ملی ہے تو نسبت علی کی ہوئی ہے۔ اور نسبت علی کی کیوں ہوئی ہے کہ آپ شجاعت بھی آپ کے اندر، بہادری بھی آپ کے اندر، اور علم کا کمال بھی آپ کے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے گا سب سے بڑی بات، آپ دیکھیں ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لٹا رہے ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں،
تو رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کف انصر سے میں کب جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہاری داڑھی جو ہے خون سے لال ہو جائے گی۔ تو اکثر اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے تھے کہ تو کب لال ہوگی، تو کب لال ہوگی۔ تو مراد یہ ہے کہ جب جیسے ہی سجدے پہ اس نے وار کیا ابن ملجم نے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، فَاسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پیدا اللہ کے گھر میں ہوئے اور جب جا رہے ہیں تب بھی اللہ ہی کے گھر سے جا رہے ہیں۔ تو یہ مقام تھا۔ اور شجاعت، آپ نے غزوات کی بات کی تو یاد رکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت ہی ایسی تھی کہ صحابہ کرام دیکھ کر ان میں اور جوش و جذبہ اور ولولہ اٹھتا تھا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ حضور نے فرمایا تھا نا کیا، کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، آخر میں کیونکہ اب ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کوئی ایک پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں، آج نیوز کے توسط سے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن مولا کائنات کی سیرت پہ آپ نے کی ہے۔ آج امت مسلمہ اضطراب کی کیفیت میں ہے، عالم اسلام کفر متحد ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے مسلمانوں کو کہ باہمی اتحاد سے، محبت سے، یہ وقت ہے کہ ہم تمام عالم اسلام کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہوں۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اس رمضان کو کہ پروردگار ہمارے پیارے پاکستان کو، ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے۔ یہ بڑی قربانیوں سے بنا ہے، اور یہ بھی میں دعا کروں گا کہ قدم قدم پہ ہمارے افواج پاکستان کو پروردگار فتح و نصرت عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں اور ہم سوتے ہیں۔ ہم اگر سکون کی نیند سو رہے ہیں تو افواج پاکستان کی وجہ سے۔ آج امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب باہمی اتحاد سے، محبت سے، ایک دوسرے کے احترام سے، ہمیں اس وقت جتنی مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہ اتحاد جب ہوگا جب ہم مولا کائنات کی سیرت کو دیکھیں گے، مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں گے، مولا کائنات کی جیسے آپ نے کہا سادگی کو دیکھیں گے، مولا کائنات کی بہادری کو دیکھیں گے، مولا کائنات کی پیار کو دیکھیں گے۔ جب ہم ان کی، آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے کہ آج ہم مل کے تمام مسلمان ہم عہد کریں کہ ہم مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کا کہ وہ آئے اور اتنی مصروفیت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مفتی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کی سیرت کا پیروکار بنائے، آمین ثم آمین۔ اپنی میزبان مہوش کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر سے حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت۔ اللہ حافظ۔